जुम्मे के दिन कुरान पाक की ये बाबरकत सूरत ज़रूर तिलावत कर लेना, क्योंकि इस सूरह मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद और आसमान के फ़रिश्ते भी तिलावत करते रहते हैं। इस सूरत को पढ़ने से गरीब अमीर हो जाते हैं, बीमार सेहतमंद हो जाते हैं और हर हाजतमंद की हाजत पूरी हो जाती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, जुम्मतुल मुबारक को जुम्मा कहने की वजह क्या है? अरबी ज़बान में इस दिन का नाम अरूबा था, बाद में जुमा रखा गया और सबसे पहले जिस शख्स ने इस दिन का नाम जुमा रखा वो काब बिन लुई हैं। इसकी वजह तस्मिया के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं और उनमें से एक ये है कि इसे जुम्मा इसलिए कहा जाता है कि इस दिन नमाज के लिए जमातियों का इज्तमा होता है। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चूँकि इस दिन तमाम मखलूक़ात वजूद में इकट्ठी हुई और इस दिन तकमील खल्क़ हुई, नीज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी भी इसी दिन जमा हुई और इसी दिन तमाम लोग इकट्ठे होकर सलातुल जुम्मा पढ़ते हैं। इस जहत से इस दिन को यौम जुम्मा कहते हैं। इस्लाम से पहले अहले अरब इसको अरूबा कहते थे। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जुम्मा सीरत बयान करने वाले उलमा का बयान है कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन चाश्त के वक्त कुबा के मकाम पर ठहरे। पीर से लेकर जुमेरात तक यहाँ क़याम फरमाया और मस्जिद की बुनियाद रखी। जुम्मे के दिन मदीना तैयबा जाने का अज़म फरमाया और बनी सालिम बिन औफ की वादी के दरमियान जुम्मे का वक्त आया। इस जगह को लोगों ने मस्जिद बनाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जुम्मा पढ़ाया और खुतबा फरमाया। ये पहला जुम्मा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के साथ पढ़ा। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 500 जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ें अदा फरमाई, इसलिए कि जुम्मतुल मुबारक की नमाज हिजरत के बाद शुरू हुई, जिसके बाद 10 साल मेरे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी मुबारक रही और इस अरसे में जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ें इतनी ही बनती हैं। नाज़रीन, जुम्मे के दिन के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं, हम चंद एक पेश करते हैं। कसीर अहदीस में जुम्मे के दिन के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्मतुल मुबारक के दिन गुस्ल करे और तहारत व नफासत हासिल करे, जिस कदर मुमकिन हो, और तेल लगाए और खुशबू मले जो घर में मयस्सर हो, फिर घर से नमाज के लिए निकले और दो आदमियों के दरमियान अपने बैठने या गुजरने के लिए शगाफ ना डाले, फिर नमाज पढ़े जो मुकर्रर कर दी गई है, फिर जब इमाम नमाज पढ़े तो खामोश नमाज की हालत की मिसल बैठा रहे, तो इसके वो तमाम गुनाह जो एक जुम्मतुल मुबारक से दूसरे जुम्मतुल मुबारक तक उसने किए वो मुआफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर दिन जिस पर सूरज ने तुलू किया जुम्मे का दिन है। इसी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी में जन्नत में दाखिल किए गए और इसी में उन्हें जन्नत से उतरने का हुक्म हुआ और क़यामत जुम्मे के दिन ही कायम होगी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात में मरेगा उसे अज़ाब क़ब्र से बचा लिया जाएगा और क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उस पर शहीदों की मोहर होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अच्छी तरह वज़ू किया, फिर जुमा के लिए आया और खुतबा सुना और चुप रहा, उसके लिए उन गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी जो उस जुम्मे और दूसरे जुम्मे के दरमियान हुए, और इनके अलावा मज़ीद 3 दिन के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और जिसने कनकरी छुई उसने भी लग़्व काम किया, यानी खुतबा सुनने की हालत में इतना काम भी फ़ुज़ूल में दाखिल है कि कंकरी पड़ी है और उसे हटा दे। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ें जो एक दिन में करेगा अल्लाह उसको जन्नती लिख देगा। 1 जो मरीज़ को पूछने जाए, 2 जनाजे में हाजिर हो, 3 रोज़ा रखे, 4 जुम्मा को जाए और 5 ग़ुलाम आज़ाद करे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन मुझ पर दुरूद की कसरत करो कि ये दिन मशहूद है।
اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑھے پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی کہ حضور موت کے بعد بھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کا ہر نبی زندہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا اور اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا اور پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا اور منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا اور بدھ کے دن نور کو پیدا کیا اور جمعرات کے دن زمین پر چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا اور تمام مخلوق کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اس کی ساعات میں سے آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات کے وقت کے درمیان پیدا کیا۔ ناظرین محترم، احادیث میں جہاں نماز جمعہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہیں جمعہ کی نماز چھوڑنے پر وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ یہاں اس کی 3 وعیدیں ملاحظہ فرمائیں تاکہ نصیحت ہو۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ ناظرین کرام، جمعے کے دن میں کون سی ایسی صورت پڑھی جائے جو کہ فضیلت اور فوائد کے حساب سے بیش قیمتی ہو؟ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جس کے فضائل اور فوائد بے شمار ہیں، اور بعض احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس صورت کو نہ صرف انسان بلکہ فرشتے آسمانوں پر تلاوت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ تمام آسمانی فرشتوں میں 4 فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے وہ سب سے زیادہ مقرب اور محترم فرشتے ہیں، اور یہ 4 فرشتے اس قرآنی سورت کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایسی برکتوں اور رحمتوں والی سورہ مبارکہ ہے کہ اسے جو شخص ہر جمعے کے دن لازمی پڑھ لیا کرے تو اس دنیا میں بھی معزز اور محترم ہوگا اور آخرت میں بھی معزز اور محترم سمجھا جائے گا۔ آسمان کے فرشتے بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کی عزت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ بیماری جتنی بھی شدید نوعیت پر اتر چکی ہو، ڈاکٹروں نے مریض کو لا علاج قرار دے دیا ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہو رہا ہو، تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے اور سننے والے کی تمام ذہنی اور جسمانی بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، بشرطے کہ اس کی موت کا وقت نہ آن پہنچا ہو۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کو غربت اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر روز باقاعدگی سے پڑھنے والے انشاءاللہ غربت سے دور ہو جائیں گے اور غربت ان سے دور ہو جائے گی۔ مال و دولت کے حصول کے لیے اور حصول برکت کے لیے اس سورہ مبارکہ کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیا جائے تو رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کی برکت سے ہر طرح کی حاجات اور ضروریات اللہ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی یہ بابرکت سورۃ الرحمن ہے جس کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والے کی تمام دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، غربت، افلاس اور تنگ دستی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ قرض اتارنے کے لیے بھی یہ سورت ہر روز تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ سبحانہ و تعالی قرض اتارنے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کی غیبی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الرحمن کو اس حوالے سے بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے کہ جتنے بھی دماغی اور ذہنی امراض کے مریض ہیں، اور یہ بات بار بار کے مشاہدات سے ثابت شدہ ہے کہ ایسے مریض جو کوما میں ہیں، فالج میں ہیں، جن کو بار بار دماغی دورے پڑتے ہیں، جن پر غشی کے دورے پڑتے ہیں، الغرض ہر طرح کے دماغی اور جسمانی امراض کے لیے ہر روز 3 بار یعنی صبح، دوپہر اور شام اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لی جائے، اور اگر مریض خود تلاوت نہیں کر سکتا تو اسے اس کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ سنا دی جائے تو اس کی تلاوت کی برکت سے چند ہی دنوں میں اس کی بیماری میں نمایاں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ تمام ذہنی اور دماغی امراض کے علاج کے لیے اس سورہ مبارکہ کو انتہائی مجرب پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جادو ٹونے، حسد اور کسی بھی قسم کے کیے کرائے کے لیے اس سورت کی تلاوت بے حد فوائد اور برکات کی حامل ہے۔ آئیے ناظرین، آج کا سورۃ الرحمن کا جمعے کے بابرکت دن کا وظیفہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔
یہ وظیفہ اور یہ عمل آپ جمعے کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد یا پھر نماز جمعہ کے بعد باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ جمعے کے دن آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد، عصر، مغرب یا پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے باوضو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، جائز حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ کو روپے پیسے کی فوری اور ارجنٹ ضرورت ہے تو اس چیز کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیت کر لیں۔ اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں، اچھا رشتہ چاہتے ہیں، ملازمت میں ترقی چاہتے ہیں، پسند کی شادی کا ارادہ ہے، یا کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، یا پھر کسی بھی اپنے مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو اس مقصد کو اپنے ذہن میں تصور کریں اور یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ کر پھر آپ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ تسبیح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نہایت فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے۔ تسبیح فاطمہ کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھ کر 1 مرتبہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو موبائل فون سے دیکھ کر بھی سورۃ الرحمن کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے پاس قرآن پاک موجود ہے تو آپ اس میں سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی ایک طریقے کے مطابق آپ سورۃ الرحمن کی تلاوت کر لیں، اور سورۃ الرحمن صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الرحمن پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ لیں، اور تلاوت کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ جب 100 بار اس طرح یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آخر میں 1 بار محمد الرسول اللہ ضرور بول لیجئے گا۔ اس طرح سے آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور آخر میں پھر سے 3 بار وہی درود پاک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کر دیں۔ صدقے دل سے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کریں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ دعا کرتے وقت اپنے ہونٹ ہلانا، آواز نکالنا یا پھر بول کر دعا کرنا ضروری نہیں۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نہایت خاموشی اور عاجزی سے، اور ہو سکے تو اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور اپنی فریاد پیش کریں۔ انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا پوری ہونے کے لیے حالات سازگار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کرو فوری مراد پوری ہو جائے گی، فلاں عمل کرو فوری رقم مل جائے گی، فلاں تسبیح پڑھو فوراً کام ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے، اور یہ قانون قدرت ہے جو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا ہے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو اس کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، اور پلک جھپکنے سے پہلے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر وظیفے اور عمل کے لیے ایسا کہنا درست نہیں۔ اللہ مشکلات حل فرماتا ضرور ہے، لیکن اسباب کے تحت، اور اللہ مسبب الاسباب ہے۔ پختہ یقین اور نیت کے ساتھ آج کا بتایا گیا یہ عمل ضرور کریں، اور نتیجہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں یوم جمعۃ المبارک اور نماز جمعۃ المبارک کی حفاظت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار صدقے دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔